सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नॉवल की जानिब बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। रात के आखिरी पहर वो अपने कमरे में आया। कमरे में कॉरल मौजूद था। उसे कमरे में आने के लिए या किसी के भी कमरे में जाने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। जिस हिसाब से वो जासूसी और एक्शन फिल्में देखता और आम जिंदगी में उन जासूसी हरकतों की मशक करता रहता, वो अब तक एलानिया जेम्स बॉन्ड नहीं बन चुका था, तो ये उसकी कसर नफसी थी। मेरे कमरे से जाओ कॉरल, उसने अपना कोट उतार कर फेंका। तुम कहाँ थे? तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा शुक्रिया मैं अदा कर चुका हूँ, अब तुम जाओ। शुक्रिया? ये लफ्ज़ पहले कब हम दोनों ने इस्तेमाल किया है? वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। बात ख़त्म। हाँ बात ख़त्म, अब जाओ। नहीं, तुम ठीक से बात ख़त्म करो। कॉरल ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ लिया। मैं बात ख़त्म कर चुका हूँ कॉरल, तुमसे भी और उससे भी। उसने अपना गिरेबान आज़ाद करवाया। उससे करना तो बनता है, उसने तुम्हारी बेइज्जती की। लेकिन तुम, मैं सबसे ख़त्म कर रहा हूँ, वो चिल्लाया। कितनी लड़कियों के साथ तुमने मेरे ब्रेकअप करवाए, मैंने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। तुम बहुत बुरे खिलाड़ी बनते जा रहे हो। हाँ, मैं बहुत बुरा खिलाड़ी हूँ, बदतरीन इंसान हूँ मैं। उसने कॉरल को हल्का सा धक्का देकर खुद से दूर किया। तुम जाओ अब, तुम ये सब नहीं कर सकते, ऐसे खुद को नहीं बदल सकते। कॉरल चिल्लाया। हम दोनों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है, मेरा हक है तुम पर। आलिया ने अपने मुंह को इससे छुपाने की कोशिश की। जाओ कॉरल, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अपने कमरे की खिड़की में किसी नातमाम तस्वीर की तरह, जिसे मुकम्मल करने से पहले गैर ज़रूरी जानकर वीराने में फेंक देने की तैयारी की जा रही हो, वो खड़ा अपने फेंके जाने के इंतजामात को देख रहा था। कॉरल और वो चुपके चुपके घर के ख्वाब देखते रहे थे। एक दूसरे को वो यही बताते कि उन्हें बिजनेस टाइकून बनना है। वो एक दूसरे से छुपा कर होम डेकोर के रिसाले देखते। कॉरल जो इतनी लड़कियां बदल चुका था सिर्फ इसलिए कि वो जान चुका था कि वो घर नहीं बना सकती, और जब उन लड़कियों से उसका छुटकारा हासिल करना नामुमकिन हो जाता तो जैसे वो खुद आलियान को दावत देता कि खुदा के लिए मेरा ब्रेकअप करवा दो। एक घर, एक खानदान मिलकर एक हो जाना, इसकी अहमियत वही समझ सकता है जो इनसे महरूम हो। आलिया ने तो फिर भी चंद साल अपनी माँ के साथ गुजारे थे, कॉरल ने तो होश इदारे में संभाला था। उसके वालिदैन ट्रेन के हादसे में मर चुके थे, सौतेले नाना नानी ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। आलियान के पास मामा महर थी, उसके पास वो भी नहीं थी, इसलिए दोनों को एक घर चाहिए था, और आलियान ने मरहा के साथ वो घर बनाने का फैसला कर लिया था। उससे घर का नक्शा लेता रहता था जहाँ उन्हें रहना था। तुम्हारे वहाँ घर कैसे बनते हैं? मतलब तामीरात? नहीं, मतलब क्या ख्वाहिश रखी जाती है घर को लेके कि वो कैसा हो? अच्छा ये, अगर कोई अलादीन का चिराग पूछ रहा है कि घर कैसा हो, तो सऊदी शहजादे तलाल के महल जैसा, या पाम सिटी मेडोना के घर जैसा। वो हंसा। अलादीन नहीं, एक आम इंसान पूछ रहा है, मुझ जैसा आम। अच्छा, उसका मुंह लटक गया। अलादीन का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। अब उसे शहजादी तलाल जैसा महल कौन बना कर देगा? आलियान जेरे लब हंसा। अगर मैं बिजनेस टाइकून बन गया, उसे एक महल बना दूंगा, और मैंने अपने पैसे का करना ही क्या है। लेकिन अगर मैं उसके लिए अलादीन ना बन सका तो? एक बड़ा सा बाग हो जिसमें कई सौ फूल खिले हों, उस बाग में घर की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों, पीछे भी कई सौ फूलों वाला एक बाग हो एक छोटी सी आबशार के साथ, और उसमें भी बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों घर की। घर की छत बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी कि 6-7 फीट लंबा फानूस लगा हो तो सर उठाकर देखने पर वो दूर, बहुत दूर लगे। ये एक आम आदमी का घर ही है ना मरहा? उसे टोकना पड़ा। वो रुक कर सोचने लगी और खामोश हो गई, यानी खफा हो गई। मतलब एक सीधा सा जवाब उससे हासिल करना मुश्किल था। कहीं वो इतना ज़हीन थी कि फ़ौरन जवाब घर लेती थी, और कुछ मामलात में वो ऐसी थी जैसे ओंगे बोंगे लोग हुआ करते हैं, और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो किस कदर बोंगे हैं। और हाँ, ये एहसास भी नहीं होता कि उनका ये बोंगापन किसी को बहुत अच्छा लगता है, इतना कि अपने 6-7 हॉस्टल मेट्स के साथ गप्पे हाँकते, सड़क पर चहलकदमी करते, अपने बेड की चादरों को यूनानी तर्ज पर जिस्म पर बांधे, एक कंधा उरियाँ रखे, यूनानी तेज़ म्यूज़िक पर कॉरिडोर में ठुमके लगाते, और अपने दीगर बंदर लगूर के करतब करते करते कोई उसे ही सोचते, उसी के लिए ज़ेरे लब हंसता है। कोई ठिठरती रातों में लिहाफ फेंक कर उठ बैठता है। वो खुद को तलाश करता है कि आलियान, हाँ आलियान, कहाँ गया वो बेचारा? ओह अच्छा, खो गया। ओह, साथ के कमरों में जब कोई पाजामा पार्टी, डू और डाई या स्टूडेंट का थिएटर चल रहा होता, वो अपने कमरे में बैठा किसी और को महसूस कर रहा होता। कॉरल उसे घसीट कर ले जाने की कोशिशें करता।
तुम मियाऊं मियाऊं बिल्ली बनते जा रहे हो, चलो शेर बनो और दहाड़ कर दिखाओ। वही फारिग औकात में की जाने वाली उनकी कभी एक्शन, कभी मिस्ट्री, कभी हॉरर और कभी मज़ाहिया मूवीज़ जैसी हरकतें और शरारतें। लेकिन अब इसमें इसका ख़ास दिल नहीं लगता था। वो कर तो लेता था लेकिन बस खुद को पुराना वाला आलियान साबित करने के लिए। उसे डर लगता था कि कोई इसके दिल का भेद ना पा जाए। भेद जो भूरी आंखों ने काली आंखों से कशीद किया था। भेद जो मोहब्बत में मलफूफ दिल पर खुलता है, सिर्फ मोहब्बत में मलफूफ दिल पर। उसे ये चौंका देने वाली लड़की इस कदर अच्छी लगी कि इसकी कोई बात उसे बुरी नहीं लगती थी। उसकी कोई बात पर उसे गुस्सा नहीं आता था। उसकी किसी बात पर वो भड़कता नहीं था। उसके लिए वो परी थी जो दो दुमों वाले बंदर से खौफजदा हो जाती है। सारा मैनचेस्टर इसके लिए दो दुमों वाला बंदर था। वो हैरान हो होकर डर डर जाती थी। ओह, उसके सुनहरी बाल खा लिए जाएंगे और फिर सब हंसेंगे। पहले उसका ख्याल था दुनिया में सबसे अहम मोहब्बत होती है। अमरहा ने उसे समझा दिया था कि क्या क्या कुछ अहम होता है। शनाख्त, नाम, ख़ानदान। आलियान खिड़की में खड़ा है और आज पहली बार अमरहा के बारे में सोचते वो ज़ेरे मुस्कुरा नहीं रहा। उसे रात गुजरने का गम नहीं कि अगर रात गुजर गई तो वो किस वक्त अमरहा को सोचेगा। फरवरी खिज़ां खिज़ां होता बर्फ़ में ढल रहा है। फरवरी जिसे बहार की आमद पर चीनियों ने सुर्ख सुर्ख रंग डाला, ये फरवरी आज इस सुर्ख पर सफ़ेदी की सूरत के तेज का गला दबा रहा है। इस पर फिराकी अलामतें नक्श कर रहा है। बहारों के माखज़ों को खिज़ां के सुपुर्द कर रहा है। पीर को वो यूनिवर्सिटी आई तो जो पहला शख्स उसके पास आया वो कॉरल था। चमड़े की जैकेट की जेबों में दोनों हाथ डाले, बिना टोपी और मफलर के वो बहुत गुस्से से उसे घूर रहा था। तुम यूनिवर्सिटी से खुद जाओगी या मैं तुम्हें निकलवाऊँ? उसका अंदाज किसी खूंखार जानवर का सा था। वो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ी ही थी कि उसके क्रॉस बैग के स्ट्रैप में उसने पेन को उड़स कर उसे बुरी तरह से पीछे खींचा। क्या बदतमीजी है ये? चबा जाने के अंदाज में उसे देखने लगा। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, 2 दिन में यूनिवर्सिटी से बाहर होगे। तुम्हें 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे दुनिया से बाहर होने में अगर आलियान वापस ना आया तो। अमरहा ने चौंक कर कॉरल को गौर से देखा। क्या मतलब? मैंने कहा अगर आलियान वापस ना आया तो। उसके अंदाज में ऐसी सख्ती दर आई कि जैसे वो उसके मुंह पर बस थप्पड़ मार ही देगा या उसे उठाकर कहीं फेंक देगा। आलियान कहाँ है? उसे लगा वो कोई मजाक कर रहा है। तुम बताओ आलियान कहाँ है? उल्टा उसने पूछा, इस अंदाज में पूछा कि अमरहा डर गई। तुम खुद को समझती क्या हो? आलियान के मुकाबले में तुम हो क्या? तुम जैसी लड़की जो एक डिग्री लेना पहाड़ सर करने के बराबर समझती है, वो आखिर खुद को समझती क्या है? किस दुनिया से आई हो तुम? जानती हो ना? या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम कहना क्या चाह रहे हो? अमरहा बुरी तरह से डर गई। कहना नहीं, बताना। आलियान का कोई कोई ख़ानदान नहीं है। वो एक नाजायज़ बच्चा है। वो तुम्हारी तरह अच्छा मुसलमान नहीं है। एक तुम ही हो अच्छी वाली मुसलमान नन। उसकी माँ एक बुरी औरत थी और बाप। अमरहा यकदम सांस लेना भूल गई। यूनिवर्सिटी की मेहराब मोमबत्ती की लौ की तरह थरथराने लगी। ये सब तुम्हें किसने बताया? अमरहा की जान मुट्ठी में आ गई। बताया? मैंने खुद सुना है। इनफैक्ट आधी यूनिवर्सिटी ने सुना है। वो सब जो तुम्हारी सोच है, जो हकीकत में तुम हो। वैसे तुम लोग पढ़े लिखे बनते हो, मैनचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हो, खुद को तालीम याफ्ता कहलवाते हो और अंदर से वही घिसी पीटी घटिया सोचते हो जाहिल लोग। है कि जान मुट्ठी में आ गई। सनसनाहट का तूफान उसके वजूद में बरपा हुआ। मुझे बताओ करल, तुम किस सुनने की बात कर रहे हो? थरथराई मेहराब गिरने को थी। वो गिर जाएगी, नजर आ रहा था वो गिर जाएगी। जो तुमने आलियान के लिए वीरा से कहा। वीरा से जो कहा? क्या वीरा ने तुम्हें बताया? अमरहा को लगा बस आज से इसका हर इंसान पर एतमाद तहस नहस हुआ। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुनोगी? वो सब जो तुमने कहा। कॉरल ने तनफ्फुर से कहा। मेहराब धड़म से ज़मीन बोस हुई। अफसोस, इस मेहराब के ऐन नीचे ही अमरहा खड़ी थी। अमरहा को पुरशोर जकड़ने आ लिया। उसकी नज़र धुंधला गई। उसे कॉरल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, उसे तो दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इतनी सी देर लगती है अंधा होने में। इतनी सी देर में रोशनियां गुल हो जाती हैं। वो सब क्या? वो बमुश्किल पूछ सकी। जो कुछ तुमने वीरा से कहा था वो सब। अमरहा डिमांड की, अब आलियान को ढूंढकर तुम लाओगी, वरना अपना सामान बांध कर रखना। ट्रस्ट मी, मलका एलिजबेथ भी तुम्हें बरतानिया में नहीं रख सकेगी। पेन से इसके क्रॉस बैक के स्ट्रैप को पूरी शिद्दत से खींचकर वो चला गया। वो चला गया और क्या कह गया अमरहा ने नहीं सुना था। वो उसे सुन ही नहीं रही थी। वो उसे कैसे सुन सकती थी? वो तो फिर से एक तेज सीटी की आवाज़। चक चक, जैसे जंग आलूद वजनी इंजन की रेल सजाए मौत के कैदी का पीछा करती अपने अंदर जल्लाद बिठाए भागी चली जाती हो। कितनी जल्दी है जल्लाद को कैदी का सर तन से जुदा करने की।
اسے اس حالت میں آنے میں وقت نہ لگا جس میں کسی درندے کے لیے لگائے گئے ہڈی توڑ لوہے کے وزنی شکنجے میں انسانی وجود آ جاتا ہے، سارے کا سارا۔ اف، موت بھی اور تکلیف بھی۔ وہ ابا کبابیل تھی، اس پر راہ فرض نہ تھی۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگی، آلیان کو ڈھونڈنا چاہا، وہ نہیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے پوچھا، انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا فون بند تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا، کلاس نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا، لیکن تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا؟ تو کیا وہ مر چکا تھا؟ کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا؟ چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چٹکی بھرنے والا، اس سے بھی پہلے اس کے لیے کراسنگ پر کلابازیاں لگانے والا اور بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر مر چکا تھا؟ اتنی جلدی؟ لرزے کی ایک پردرد کیفیت امرہ کے وجود میں جاگی اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے چار اطراف کی ہوا نے اپنا رخ اس سے پھیر لیا اور ہوا کی خود غرضی پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ کراس بیگ بہت وزنی ہو چکا تھا، اس کا وزن امرہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا۔ امرہ کے لیے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ لگے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے اپنی پہلی کلاس لینی تھی۔ اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امرہ نامی لڑکی خود وہی ہے۔ ایسے چلتی جسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے، وہ برفیلے لان کے کونے میں بیٹھ گئی، چپ، خاموش۔ دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ نہیں، یہ شور، اتنا شور، کان پھٹ رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ کان تو بہرے ہو چکے ہیں۔ اب وہ گود میں ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے جیسے دائرے کی صورت میں اس کے گرد الاؤ بھڑکانے کی تیاری کی جاتی ہو اور وہ اس پر راضی ہو۔ ہونی ہو چکی ہے، مطلب اس کی سب تدبیریں، حساب کتاب الٹا ہی ہوا۔ وہ نالائق کی نالائق ہی رہی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، برفیلی ہوا چل رہی ہے، دھند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے۔ آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دواں ہے جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی، چیختی چنگھاڑتی پرانے انجن کی ریل گاڑی قطن نہیں گزری۔ باغ کے کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بالکل اکیلی، جیسے تخیل کے باغ میں بچھی گھاس، خزاں میں پیوست بہار سے دور اکیلی۔ سیاہ بلوری پیالے آنسوؤں سے بھر بھر گئے، گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونی میں، اتنی بڑی دنیا میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ افسوس، برائے نام حصے میں آتے ہی صحیح، وہ آلیان کو کھو چکی ہے۔ اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک ہی تصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا لگتا ہے روایات کا، اس سوال کا، اس سوال کا، اس خوف کا، اس انجام کا، یہ وہ، بس سب سوالیہ۔ سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ اس پنجرے کی سلاخوں کی بنیادیں خود غرض معاشرے کے کھوکھلے بھربھرے اصولوں سے بھری بھری دھرتی کے سینے سے پھوٹتی ہیں اور اصول و ضوابط کی فضا میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں۔ یہ پنجرہ، اس پنجرے کا قیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے؟ وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو ہی تالا کھلے گا نا۔ اور سب سوالوں کے جواب کون فاتح ہے؟ جو نکال پاتا ہے۔ امرہ اتنی عقل مند تھی کہ آلیان کو پہچان گئی تھی اور اتنی بیوقوف کہ اسے پا نہ سکی۔ اور ذرا بتائیے، مشرق میں وہ قلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے؟ ایسی محبت جس کی اہمیت مٹی کے کچے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور گھر آ گئی۔ آپ کی آلیان سے بات ہوئی ہے؟ اس نے آتے ہی لیڈی مہر سے ایسے پوچھا کہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ 2 دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا، اس کا فون بند ہے۔ کل تم اسے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو؟ پوچھنا اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے، کل ضرور وقت نکال کر اس سے مل لینا۔ وہ زندگی کا سارا وقت نکال کر اس سے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی، اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی۔ وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا، اور یہ بھی کہ ان کے فرما بردار لاڈلے بیٹے کے منہ پر اس نے تھپڑ دے مارے ہیں۔ اب دکھاوا شرمندگی کو لیے وہ خود کو چھپا رہا ہے، خود کو گم کر کے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اگر اسے کہیں جانا ہو تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا اور اب اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی آواز کو کس ردھم پر لے آئے کہ اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ آتش دان کے قریب آ کر وہ سلاخ سے آگ کو بلا وجہ کریدنے لگی۔ جائے گا کہاں؟ وہ مجھے بتائے بغیر شہر تک نہیں چھوڑا کرتا۔ آگ کو کریدتے اس کے ہاتھ رک سے گئے، یعنی اس بار وہ یہ نافرمانی کر چکا ہے، وہ اپنی ماں کو بغیر بتائے کہیں جا چکا ہے۔ تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی؟ بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کو۔ اچھا، تم نے تو ایک بار کہا تھا تم مر جاؤ گی، اپنی کلاسز نہیں چھوڑو گی؟ لیڈی مہر نے ہنس کر کہا۔ اس نے آتش دان کی کارنس پر اپنی دائیں ہاتھ کا پنجہ گاڑ دیا۔ آلیان سے سیکھ کر اس نے یہ بات 2-3 لوگوں سے کی تھی۔
وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے اس کی تعلیم کس قدر اہم ہے، کتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں حائل ہو کر روک سکتی ہے۔ تو کیا موت حائل ہو چکی تھی؟ ایسا ہی ہوا ہے یقیناً۔ پھر تو جاب پر جانے سے پہلے تم اینسلم ہال چلی جانا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوگا۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے، اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ امرہ کو ایک دم سے احساس ہوا وہ کافی دیر سے آ کے اتنے قریب کھڑی ہے۔ لیڈی مہر کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہوگا، کسی کے لیے نہیں، صرف ماما مہر کے لیے۔ دیکھو دھن نے آج مانچسٹر پہ کیسی الغار کی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مانچسٹر پر اترنے والی دھن پر نثار ہو رہی تھیں۔ امرہ نے ان کی پوچھ سے ان کے چہرے پر چھائی معصومیت کو پچھتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے اور عالیان سے پہلے ان سے معافی مانگ لے۔ انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور ایک صرف اس کی وجہ سے۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو امرہ۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر اور ان کے پاس رہتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ پھر عالیان کو ڈھونڈنے نکلی اور پہلی بار اس کے اینسلم ہال آئی، اور جو دن میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا وہ شام تک ہال کیسے آتا؟ وہ اپنی جاب پر آ گئی۔ کسٹمرز صبر سے اسے اپنا بل بنواتے رہے۔ اس کی 10 انگلیاں جامد تھیں، وہ حرکت کرنے سے انکاری تھیں۔ ایک معمولی سے جوتے کا اس نے 10,000 پاؤنڈ کا بل بنا دیا۔ امرہ میں آ چکی ہوں۔ ویرا اس کے سر پر کھڑی تھی، پچھلے 10 منٹ سے کھڑی تھی۔ امرہ اپنے کام میں مصروف رہی، اس نے سنا ہی نہیں کہ اسے مخاطب کیا گیا ہے۔ امرہ، ویرا نے 10 منٹ مزید صبر سے کھڑے رہنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ میں فارغ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ ہے تمہارا دورانیہ ختم ہونے میں کیفے میں میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا، یہ فیصلہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے اسے دیکھے بنا اپنا کام کرتے ہوئے کہا۔ وہ ویرا کے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر آئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسٹور سے نکلی تو ویرا جو اسٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ اپنی بس میں بیٹھ گئی۔ ویرا اپنی سائیکل پر آتی رہی بس کے پیچھے پیچھے کہ کہیں وہ درمیان میں اتر کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ ویرا نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ لیڈی مہر کو کس منہ سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرا کے درمیان چل رہا تھا۔ 2 بالغ افراد غصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ویرا نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے کہا۔ بالغوں میں سے ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو۔ شانوں پر اس کے ہاتھ جھٹک کر اس نے تیز آواز میں کہا۔ ویرا کو اس کے انداز پر ایک جھٹکا لگا، اس کی گلابی رنگت پھیکی سی پڑ گئی، اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا۔ تم اتنی سی بات پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہتے ہوئے محسوس کیا زندگی میں پہلی بار اس کی آواز میں ایسے ارتعاش کا شکار ہوئی ہے۔ اتنی سی بات؟ تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے عالیان کو دے دیں۔ کس قدر شرمناک حرکت ہے جانتی ہو؟ اسے کارل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی۔ ویرا کی آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نے لے لی۔ کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کسی قدر سہم کر امرہ کو دیکھا اور ایسا کرتے ویرا بلا شبہ بہت بدہیت لگی۔ عالیان کو نہیں، کارل کو۔ امرہ کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا مصیبت آئی تھی تم پر ویرا؟ کارل نے مجھ سے کہا تھا، اس نے عالیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں۔ وہ عالیان کا دوست ہے۔ عالیان بہت پریشان تھا پریڈ کے بعد سے۔ کارل جاننا چاہتا تھا اس کی وجہ۔ وہ عالیان کا دوست نہیں ہے، امرہ چلا اٹھی۔ وہ عالیان کا دوست ہے امرہ، صرف وہی ایک دوست ہے۔ دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا، جیسا تم نے کیا۔ امرہ کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنا چین و قرار تعمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی۔ امرہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے۔ جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو فون پر وہ سن رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کارل ریکارڈ کر لے گا، اور تم سے بحث کرتے بات کرتے میں بھول گئی کہ ساری باتیں کارل کو نہیں سننی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہاٹ راک میں وہ ڈسک جلوا دے گا۔ امرہ نے ویرا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مکڑی کے جالے سی بینائی نے پھر سے امرہ کو اندھا کرنے کی کوششیں کی۔ پلکوں کی جنبش امرہ پہ گراں گزری۔ ہاٹ راک؟ ڈسک پر؟ امرہ کی شکل کی طرف دیکھتے ویرا رو دینے کو ہو گئی۔ وہ تو اتنی بہادر تھی، پھر اب وہ کیسے رو دینے کو ہو گئی؟ ہاں کارل نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے وہاں، اور عالیان بھی، مجھے بھی آج ہی یونیورسٹی سے معلوم ہوا ہے۔ اور عالیان؟ امرہ بڑبڑائی۔ اس کا خیال تھا یہ سب اینسلم ہال میں ہوا ہوگا، پر وہ تماشا تو ہاٹ راک میں لگا تھا، جہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے کی گئی حد تک سب نے سن لی۔
جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سرعام بےعزتی کر دی۔ ویرا تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آنسو پھٹنے لگے۔ کیا کیا تم نے؟ تم مجھ سے کرید کرید کر وہ سوال پوچھتی رہیں، وہ سب جو سچ بھی تھا اور جھوٹ بھی تھا۔ تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتی رہیں؟ تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو، وہاں کے میدان، پہاڑوں، سمندروں، موسموں، تاریخ کے بارے میں۔ اتنا کچھ جاننے تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا؟ تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے؟ سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر دفن رکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے؟ ویرا تم تو کہتی تھی تم مجھے سمجھتی ہو، اب تم مجھے کیوں نہ سمجھی؟ میں تو تمہاری دوست تھی۔ ویرا کو دوستی کے لفظ کی ادائیگی نے تکلیف دی۔ تم میری دوست ہو امرہا، اس لیے مجھے وہ سب برا لگا جو تم نے عالیان سے کہا اور اس کے لیے سوچا۔ تم نے انکار کیا۔ انکار؟ امرہا کو پھر سے زیر لب دہرانا پڑا۔ تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنے ہوں گے ویرا، میرے خاندان، میرے بابا، اماں، ان سب لوگوں کے ساتھ، امرہا کی جگہ آ کر، کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ گی انکار کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ امرہا ایسے استہزائیہ ہنسی کے ویرا کو سب جواب مل گئے تھے۔ وہ میرا دوست تھا ویرا، باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت تھا۔ وہ دوست بنانے کے لیے جائز ہے، لائف پارٹنر بنانے کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ میں نے اس کی بے عزتی کر دی، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کی ناراضی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ مجھے ناپسند کرے گا، وہ مجھے منافق سمجھے گا۔ تم نے منافقت کی ہے۔ میں نے منافقت کی ہے؟ سرگوشی صورت اس نے خود سے سوال کیا اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک، کچھ اور بنے تو غلط؟ ایک انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو۔ منافقت نہیں ہے کیا یہ؟ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہیں اس بات سے خوف ہے اور تم اسے برا سمجھتی رہی۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرا، تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا امرہا، اس لیے کہتی ہوں عقل ہے میرے پاس، لیکن اس عقل سے پہلے خوف ہے، بڑا ہیبت ناک اژدہا جیسا۔ اس خوف کو ختم کر دو امرہا۔ امرہا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اسے حد درجہ تکلیف پہنچی ہے تو وہ یوں گم ہو گیا ہے نا؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس وقت وہ امرہا سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امرہا کے انداز اور جوابات سے چڑتی چلی گئی تھی اور اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، اور اس دورانیے میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ کورل یہ سب سن رہا ہے۔ کورل نے ویرا کو 100 طریقوں سے راضی کر لیا تھا کہ وہ امرہا سے بات کرے اور وہ باتیں اسے سنائے، کیونکہ عالیان کی پریشانی کی وجہ اب امرہا سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اب تو سبھی جان گئے تھے کہ عالیان کیسے سائے کی طرح امرہا کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ عالیان ٹھیک ہوگا امرہا، وہ واپس آ جائے گا، وہ پڑھا لکھا ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا نا؟ امرہا نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبا لیا۔ ویرا کمرے سے چلی گئی تو وہ لحاف سے نکلی۔ اب وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، کتنا بھی ٹھیک ہوگا لیکن تکلیف سے انجان نہیں ہوگا۔ وہ کتنا بھی بہادر ہوگا ایک بار تو ٹوٹا ہی ہوگا۔ اس نے محبت کی ہے، اس کا اقرار کیا اور اسے ایسے دھتکار دیا گیا۔ اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے قاصر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے، عالیان یونیورسٹی نہیں آیا، وہ ہال بھی نہیں گیا تھا۔ کورل ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا۔ ویرا نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی جو ہاٹ راک میں چلائی گئی تھی۔ ساری رات امرہا اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی۔ وہ عالیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امرہا کا حد تک امیز تلخ انداز سنتی اور بے مول سی ہو جاتی۔ عالیان کی جگہ، وہ کبھی بھی عالیان کی جگہ نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا، ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا، صرف اس کے پاس، بہانے بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا۔ عالیان تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں۔ اب عالیان تمہیں امرہا کے آس پاس ملے گا ورنہ کہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں کی پہیلی بوجھ لینے والا عالیان، اس کی پیدائش کے بعد سے سب اسے دور دور رہنے والے تھے۔ دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا۔ تھا کیا امرہا میں کہ وہ اس کے لیے ایسا مقناطیس بن چکی تھی؟ وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، اس کی باتوں پر ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس نے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر سیکھا ہے۔ اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں آیا۔ جاب پر جانے سے پہلے وہ ہاٹ راک کیفے آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا نام امرہا ہے، آپ اس سے کہہ دیں، اس نے کاؤنٹر بوائے سے کہا۔ کاؤنٹر بوائے واپس آیا تو اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ امرہا کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ معلوم نہیں، وہ تو خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، کوئی جواب نہیں دیا۔ البانوی کاؤنٹر بوائے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام بتایا؟ امرہا کو یقین تھا وہ ٹھیک تلفظ سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا۔ البانوی کو جیسے برا لگا۔ ظاہر ہے۔ امرہا نے گھٹن زدہ سانس لیا، اسے اپنے دل کی کھال سکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب کہ وہ نہیں آ رہا۔
لیکن شاید آ ہی جائے۔ وہ ہاٹ راک سے باہر آ گئی۔ وہ اپنی جاب پر جائے نہ جائے، شاید آلیان باہر آ ہی جائے، ابھی بس کچھ ہی دیر میں۔ وہ ہاٹ راک کے باہر کھڑی ہو گئی، اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے، بے بسی سے پرنٹ ورک کے میلے کو دیکھتے اور حیرت زدگی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکراہٹ پر دکھ کا اظہار کرتے اس نے خود کو پایا۔ کھڑے کھڑے اس پر کئی موسم آ کر گزر گئے۔ وہ جنگل بیابانوں میں بھٹک کر پیاسے صحراؤں کی کوک بن گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آلیان باہر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ نہیں آنے والا تھا۔ اس نے اپنے اسٹور پر فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جاب پر، وہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ ایسے پہلی بار فون کر کے اس نے کہا۔ مینیجر نے تشویش سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ گرم خطے کے لوگوں کو ٹھنڈ کا بخار بہت جلدی چڑھتا ہے۔ اس کا مینیجر ایک نیم مزاحیہ انسان تھا، وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مذاق کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا۔ نہیں، بخار نہیں ہے، اس نے بمشکل کہا۔ بخار نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہی؟ کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے؟ وہ میرے درد ہے۔ درد ہے؟ سر میں؟ امرہا کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں، نہیں، بس بہت درد ہے۔ اس کا رونا نہ سن لے، اس نے جھٹ فون بند کر دیا۔ کراس بیک کی اسٹریپ میں ہاتھ دیا اور ٹہلنے لگی۔ بہت سے ہائے ہیلو دوستوں نے رک کر پوچھا، وہ وہاں ایسے کیوں کھڑی ہے؟ اندر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جا کیوں نہیں رہی؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی، بہانے بناتے، جھوٹ بولتے، لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسے کیفے میں آلیان نے جھیلی ہوگی۔ پہلی بار تھپڑ اور دوسری بار تذلیل، اور 5 گھنٹے بعد وہ باہر آیا۔ اگر وہ آلیان مارگریٹ ہی تھا تو مرحا کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ اس کی شبیہ وہی تھی، وہی ناک نقشہ، وہی صورت، پھر بھی وہ آلیان نہیں تھا۔ وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی وہ آلیان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جس کاملیت کے برج پر کھڑا دکھائی دیتا تھا وہ اس برج کے ساتھ زمین بوس ہوتا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کے ویرانوں کے اندھیرے آن بسے تھے۔ وہ آلیان ہی ہوتا تو ایسے اندھیروں کو اپنے اندر پڑاؤ کی اجازت دیتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر امرہا پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ دیکھا، وہ آلیان نہیں تھا۔ رات کے اس وقت ایسے امرہا کو انتظار کی حالت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا، تو وہ آلیان کیسے ہو سکتا تھا؟ آلیان؟ اسے لپک کر اس تک جانا پڑا۔ اس نے رکنے میں تامل کیا۔ آلیان نے امرہا کے لیے رکنے میں تامل کیا اور امرہا کو ایسے دیکھا جیسے کہتا ہو، خاتون، اب میں اچھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا، مجھ سے دور ہیں، مجھ سے دور رہا جائے۔ اس کے اتنے قریب جا کر امرہا کو اس سے 1 قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے تاثرات ایسی اجنبی اور ٹھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں؟ روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہوئی لگتی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ تو آلیان سے بات کرنے آئی تھی، وہاں کہیں آلیان تھا ہی نہیں، تو اب وہ کس سے بات کرے؟ اور اب وہ روشنیاں منعکس کرتے آلیان کو کہاں ڈھونڈے؟ تم کہاں تھے؟ جس شدت سے وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی اس شدت سے پوچھ نہ سکی۔ سوال اس نے پوچھا جبکہ سوالیہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس آ کر پرانا آلیان واپس آ جائے۔ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ خود کو بدل لایا تھا۔ آغاز اس نے آواز سے کیا ہوگا۔ سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ وہ ابھی بھی لاجواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ امرہا اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی؟ ویرا اور کورل نے مل کر آلیان وہ سب، کورل نے اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے تہمت لگانے والوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے مارگریٹ نے ولید البشر کو دیکھا ہوگا۔ تم پھر بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ پھر سے پوچھنے کی جرت نہ کر سکی کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں؟ نہیں، ناراض ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ امرہا کے قریب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی۔ جو ہم کہہ چکا تھا وہ اب تم اور میں کہہ رہا تھا۔ آلیان، میری بات سنو، اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ویسے نہیں تھا۔ وہ تو کیا سب ویسے نہیں تھا جو تم نے کہا تھا؟ وہ سب کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، لیکن تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ یکدم خون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا۔ امرہا اسے اسی جامد حالت میں سن دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب، بہت زیادہ خراب کی وضاحت وہ اب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اتنی ذہین تھی ہی نہیں، نہ اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتہ پھینکے کی بازی مات ہی رہنے والی تھی۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، ایک آزاد معاشرے کی دل دادا، گناہ گار، اخلاق کی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی، اور کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو؟ یقیناً بہت سے نام ہوں گے ایسی عورتوں کے لیے جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکی ہو۔ لو اب کہہ لو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امرہا کو دیکھنے لگا۔ ہاٹ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے پرنٹ ورک کی حدود کے اندر کھڑے امرہا کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظریں ٹکا سکتی۔
میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا۔ خاموشی کا دورانیہ میں اور تم میں ٹھہرایا۔ مرحا نے چاہا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم؟ مجھے ترس آتا ہے خود پر جب میں سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر لیے مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہیں۔ تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو، بہت رحم دل، جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کرے اس پر ظاہر نہیں کرتی۔ تم نے مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شکریہ کورل کا۔ جو تم نے سن لیا وہی سب نہیں ہے۔ آلیان کو دیکھے بغیر اپنی آنسو رو کر اس نے کہا، جتنا سن لیا اس نے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے۔ میں ایک ناجائز بچہ ہوں، ناجائز۔ میری ماں ایک بری عورت تھی۔ جو تم کہہ چکی وہ بھی، اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی سن چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں۔ میرا مذہب کیا ہے؟ میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ آلیان، اس کے آنسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی۔ اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مسلمان ہو، امرحا نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا۔ جب میرے باپ کا ہی پتہ نہیں تو میری مذہب کا کیسے پتہ ہوگا؟ اگر میں مسلمان ہوں تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ یہ سب ایسے نہیں ہے آلیان، تم غلط سمجھ رہے۔ میں ابھی تو ٹھیک سمجھاؤں، مجھے کہہ لینے دو کہ تم جیسے پیدائشی مسلمان ہم جیسے مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں۔ میں نے بہت رپورٹیں اور فیچرز پڑھے ہیں جس کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دے دی، لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا۔ دوستو، آج کی اس ایموشنل ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔